मेज़बान आसिफ शौकत अब्बासी। हमारे मेहमान हैं आज रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PK 36 से जनाब एहसार अब्बासी साहब। हम इनसे जानते हैं कि PK 36 के अंदर अवाम के कौन से मसाइल हैं और मौजूदा जो 2 साल से ये गवर्नमेंट है इस गवर्नमेंट ने कौन से मसाइल इनके हल किए। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने जो हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला और आपके जो हल्के के अंदर आपकी अवाम के कौन से वो मसाइल हैं जो आज तक हल नहीं हो सके और वो कौन से मसाइल हैं जो 2 सालों में आपकी गवर्नमेंट ने हल किए हैं। सबसे पहले तो मैं इंस्टार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम जैसे वर्करों को ये मौका दिया कि आवाम के मसाइल पर बात करें, और ख़ासकर आपका आसिफ अब्बासी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत कम वक्त में इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और मैं सीएम बरदास साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने खिता गुसार के लिए एक चैनल मुतारफ़ करवाया है। बाकी हल्के की बात आपने की है कि इन्हें 15 के जो हमारे MNA हैं मुझे जावेद अब्बास साहब के बारे में और MPA PK 36 नज़ीर अब्बास साहब के बारे में अपनी कहा है। मसाइल तो पूरे हल्के के बहुत ज़्यादा हैं। हल्का क्योंकि दुगना हो चुका है, PK 36 16 यूनियन काउंसिल को मुश्तमिल है। लेकिन मसाइल इतने हैं, अगर पूरे एक बजट भी पूरे की PK का सिर्फ इन्हें 15 के ऊपर लग जाए तो फिर भी वो मरूमी ख़त्म नहीं होगी। ये मरूमी आज की नहीं है, तकरीबन इनको 35-40 साल से ये मरूमी है। इस हल्के की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इस इलाके को इतना हुस्न दिया गया है और यहाँ की जो क़यादत थी वो PK के वज़ीर-ए-आला भी रही और इसी हल्के से वो गवर्नर भी रहे, पूरे कश्मीर भी रहे, बड़े बड़े उहदों पर रहे। हम उनकी खामियों पर नज़र में नहीं दौड़ाऊँगा, हम क्योंकि अब हमारी हुकूमत है PK के अंदर 7 साल से हमारी हुकूमत है और पहली मरतबा हमारे MPA भी हुए हैं नज़ीर अब्बास साहब और ये इस वक्त अपनी कोशिश में लगे हुए। तकरीबन मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि अब हल्का इतना बड़ा है कि इस्लामाबाद से लेकर ये वही तक जाता है और 16 यूनियन काउंसिल हैं। बजट भी हुकूमत के पास इतना वसाइल नहीं है कि वो पूरे हमारे हल्के को दे दें, लेकिन कोशिश है जिस तरह वो लगे हुए अपनी कोशिश में। मैं तो उनकी करके से बहुत मुतमईन हूँ कि जिस तरह राब्ता सड़कों की जाल बिछा रहे हैं। एजुकेशन के जो मसाइल थे हमारे स्कूलों के, जो हाई स्कूल के हाई सेकेंडरी के दर्जे दिए जा रहे हैं और फ्यूचर इंशाल्लाह यूनियन काउंसिल ब्लॉक के अंदर एक डिग्री कॉलेज आने वाला है, उसके ऊपर कोर्ट में डिग्री कॉलेज आएगा इंशाल्लाह। जहाँ हमारी हुकूमत ने एक वादा भी किया हुआ है, कप्तान इमरान खान का भी वादा है कि इसके ऊपर कोर्ट में तफसील का दर्जा दूँगा। ये खान साहब ने तकरीबन 2014 के इलेक्शन की मुहिम में वादा किया था, उस वक्त के PK के वज़ीर-ए-आला परवेज़ खत्तर साहब ने भी वादा किया, लेकिन इंशाल्लाह हमारी हुकूमत तहसील सदौरा बनाई है, इंशाल्लाह तहसील से कुछ मेडिकल के हवाले से मेडिकल मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। मैं सिर्फ इमरान खान साहब से ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि वो जिस तरह दरियात को इतना पसंद करते हैं, दरियात का बैत उनको बहुत पसंद है, ग्रीन उनको बहुत पसंद है, काश कि वो एक नज़र इस दरियात की जो देहात में रहने वाली आवाम के बारे में एक सोचें कि एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, ज़्यादा नहीं कम 100 बेड का तो हॉस्पिटल होना चाहिए, दरियात के अंदर होना चाहिए, किसी मकाम पे भी हो ताकि गरीब लोग को फायदा हो। हमने बहुत मौका देखा वज़ीर आज़म साहब की मीटिंग में भी आपको किसी न किसी मकाम पे आप नज़र आते रहे उनके साथ, कभी आपने बात की अपने हल्के के हवाले से, मसाइल के हवाले से खुद? खान साहब से हमारी नौजवानों की मीटिंग गाय बगाए जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे तो होती रहती थी। जब से प्रोटोकॉल मिला उसके बाद तो नौजवानों को इतनी मीटिंग में नहीं जाने देते, ये MPA या MNA के काम है, लेकिन फिर भी हम अपने जो हमारा लिंक्स हैं उनके थ्रू हम अपनी मरूमी भुगतान के आगे रखते हैं। खान साहब से हमने सन 2014 में हल्के की बुनियादी जो मसाइल हैं उनकी तरफ उनकी तवज्जो दिलवाई थी और एक हमने खानसपुर स्टेडियम की बात की थी, खान साहब ने वो अपना वादा पूरा किया था। अब हमारी रिक्वेस्ट उनसे यही है कि आप दरियात की तवज्जो दें, बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, दरियात के लिए एक डिग्री कॉलेज भी होना चाहिए, दरियात एक ऐसा मुकाम है जहाँ के आप हुकूमत को काफ़ी फ़ायदा है। जो PK
PK-36 ہے، وہاں کی جو آپ کی مقامی قیادت ہے PTI کی، آپ اس سے کس قدر مطمئن ہیں؟ مقامی قیادت جو ہے نذیر عباسی صاحب، کیونکہ حلقہ بہت بڑا، میں نے پہلے کہا کہ 16 یونین ٹرسٹ میں مشتمل یہ حلقہ ہے، لیکن وہ جس طرح کی ایفرٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ نیچے سے اوپر گئے ہیں، ان کو مسائل کا سارا پتہ ہے کہ مسائل کتنے زیادہ ہیں. ان کو اسلام آباد کا سے یہ لے کر اپنے حلقہ جو بوئی کا حلقہ ہمارا لاسٹ جاتا ہے منصرہ سمیت، وہاں تک اس حلقے کی ساری مرحومی سے بخوبی واقف ہے کہ کیا ہے. مسائل تو بہت زیادہ ہیں حکومت پر، وسائل نہیں، وسائل کی کمی ہے. جیسے جیسے فنڈز آ رہے ہیں وہ لگ رہے ہیں. ابھی ایجوکیشن کے جو مسائل ہیں، ہر یونین کونسل کے اندر ایک ڈگری کالج میں کہتے ہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری خواہش ہے. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر یونین کونسل کے PHU بھی ہونا چاہیے، ہماری خواہش ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بہت کچھ ہو، لیکن جتنی حکومت کے وسائل ہوں گے اس کے مطابق وہ کام ہوں گے. لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اگر ہم ڈیلیور نہ کر سکیں، کیونکہ ہم نے ہمارا جو MPA بنے یا ہمارے MLA بنے، انہوں نے عمران خان کی تبدیلی کے نام پر ووٹ دیے. اگر وہ ڈیلیور نہ کر سکے، چاہے وہ کوئی بھی کسی حلقے کا MLA ہو یا MPA، اگر وہ ڈیلیور نہ کر سکا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. جمعیت علماء اسلام کی ایک عرصہ سے کوشش تھی کہ APC اجلاس بنایا جائے، آخر جمعیت علماء اسلام اس میں کامیاب ہوگی. کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات نہیں ہوگی؟ نہیں، جہاں تک APC ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دے سکتا ہے، کیونکہ اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے اندر اپنے ہدف نہیں ہیں. پیپل پارٹی کا ایک اپنا نظریہ ہے، وہ ایک اپنا نظریے پہ کام کرتی ہے. مسلم لیگ نون کا ایک اپنا نظریہ ہے، وہ اپنے ایک نظریے پہ کام کرتی ہے. تاکہ جمعیت علماء اسلام کی بات ہے، مولانا صاحب کا اپنا کوئی، مجھے نہیں لگتا کہ ان کی پارٹی کا کوئی نظریہ ہے کہ جس پر وہ کام کریں. وہ جو بھی حکومت آتی ہے اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں. عمران خان میں نہیں کہتا ہوں کہ اپوزیشن کے پریشر میں آئے گا، کیونکہ وہ اس پریشر میں کھیلنا جانتا ہے، وہ کھیلتا بھی ہے. یہ تو بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ جب عمران خان اقتدار میں نہیں تھا تو تمام اپوزیشن جتنی بھی تھی وہ اقتدار میں تھی تو اس کے خلاف تھی. اب وہی حالات ہیں کہ یہ اکیلے تن تنہا حکومت میں ہے اور وہ اپوزیشن جو ہے وہ حکومت گرانے میں نہیں. صاحب انہوں نے تو وعدہ پورا نہیں کیا. عمران خان صاحب نے کہا تھا ہم کھلے کچہری لگائیں گے ہر ماہ کے بعد، اچھا غریب کو روزگار ملے گا، باہر سے لوگ آئیں گے پاکستان کے اندر نوکریوں کے لیے، بہت سارے وعدے تھے. تو عوام بھی تو مایوس ہے نا. ہاں، ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، کیونکہ میں ان عام لوگوں میں سے ہوں کہ جو روزمرہ چیزیں خریدتے ہیں، ان کو تکلیف میں یہ میں مانتا ہوں حکومت اس طرف توجہ عمران خان صاحب کو دینی پڑے گی. مہنگائی کیونکہ مافیا بیٹھے ہوئے ہیں، ہر حکومت میں آئے اور اس حکومت میں بھی مافیا بیٹھا ہوا ہے. ہم یہ کبھی بھی انکار نہیں کرتے کہ ہماری حکومت میں مافیا نہیں آیا ہوا، اس میں بھی موجود ہیں اور ان کو ختم کرنے کے لیے بڑا ٹائم لگے گا. عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے، آپ نے کہا کہ انہوں نے جو سوچا تھا کہ میں جاؤں گا تو یہ سارے کچھ میں کر لوں گا، لیکن یہ مافیا جو ہے یہاں جو نیچے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 30-40 سالوں سے جو نظام ہے اس ملک کا، ان نظام کو چینج کرنے کے لیے بڑا ٹائم چاہیے. عمران خان صاحب کو ابھی آنے والے 5 سال اور بھی مل جائیں گے تو پھر بھی وہ جو چاہتے ہیں تبدیلی وہ نظر نہیں آئے. مخالفین ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو سیاسی طور پہ نقصان ہو رہا ہے وہ اپنے ہی لوگ پہنچا رہے ہیں، اپوزیشن نہیں پہنچا رہی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اپوزیشن کا نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے، کیونکہ حکومت کرنی بہت آسان کام ہے. حکومت کرنا، اپوزیشن کرنا بہت مشکل کام ہے. تو عمران خان صاحب کیونکہ اپوزیشن کر کے آئے، ان کو پتہ ہے حکومت کس طرح کرنی ہے. اپوزیشن میں ان کو سارا پتہ ہے کہ میں نے کتنا پریشر ڈالا تھا، کیا ہوا، تو وہ سارا کچھ سمجھتے ہیں. اب اپوزیشن پریشر نہیں ڈال سکتی ہے کیونکہ اتنا بڑا دھرنا مولانا فضل الرحمان سارا KP کے پنجاب سندھ لے کر آگے تھے، تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. میں نہیں کہتا ہوں کہ کچھ بگاڑ سکتے. پہلے تو اکیلے تھے، تو اکٹھے ہو گئے تھا، وہ بھی تو بہت زیادہ ہوگا. نہیں، ایسی عوام کا جو جمعیت عوام میں اب دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم بس اپوزیشن تو یہ چاہتی ہے کہ ہم بس نکلیں اور حکومت ہمارے ہاتھ آ جائے. ہم نے تو وہ بھی کچھ سنا کہ عمران خان کی قسمت میں وزیر اعظم کی لکیر ہی موجود نہیں ہے. وہ کر کے دکھایا اس نے، وہ لڑنا جانتا ہے. 22 سال کی محنت ہے. میں عرصہ 22 سال سے عمران خان کے ساتھ ہوں. میں ہر اچھے برے وقت میں عمران خان کے ساتھ رہا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ وہ ڈرنے والا انسان نہیں ہے. ایک تو اس کا یقین اللہ پہ اتنا مضبوط ہے کہ اللہ پہ اتنا یقین جس بندے کا مضبوط ہو، پھر میں کیا کروں.
سر آپ نے کہا کہ اللہ پہ بہت یقین ان کا محفوظ ہے. سر آپ کے سامنے تقریباً 6 ماہ سے 7 ماہ سے مسلسل گستاخیوں کا بھی یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے. کبھی نواز باللہ افسر سنگن کے گستاخ سامنے آتے ہیں, کبھی صحابہ اکرام کے آتے ہیں, کبھی آل رسول کے گستاخ سامنے آتے ہیں. اس پہ جتنے بھی ہمارے ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے, صوبائی اسمبلی کے, چاہے وہ حکومت کے ممبر ہیں یا اپوزیشن کے, سب کی زبانیں بند ہیں. کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کون سی قوت ہے؟ جہاں تک مذہبی تعلق ہے اس ملک میں, یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں. سیاسی پارٹی, سیاسی لیڈر یہ بات ہے, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی جوتی کے برابر کسی کو نہیں مانتے, کیونکہ وہ پہلے ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہمارا فرض ہے. اور جو لوگ اس طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں, یہ مختلف ممالک کے لوگوں کے ایجنسیاں یہ کام کرواتی ہیں اس ملک میں, شیعہ سنی افراد کروانا چاہتے ہیں اس ملک میں. لیکن اب ایک چیز ایسا بھی قانون ہونا چاہیے, سخت قانون ہونا چاہیے. قانون ہیں موجود میں لیکن وہ فالو کوئی نہیں کر رہا. لیکن حکومت کو چاہیے کہ جو گستاخ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں, صحابہ کے گستاخ ہیں, ان کے لیے سخت سزا ہونی چاہیے, تاکہ ہمیں دنیا میں بھی ہم کامیاب ہیں, تاکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں. سر بھائی صاحب, آپ کے دن دور بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے پی ٹی آئی کی کیا تیاری ہے؟ حلقہ پی کے 36 سمیت پورے ہے جو کے پی کے ہے, اس میں ابھی تک جو بلدیات کا چانس ابھی نہیں ہے کہ یکدم آ جائے گا, کیونکہ سردیاں کیونکہ 50% جو حلقہ ہے کے پی کے کا وہ برفانی علاقہ ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اسی سال الیکشن ہوں گے, آنے والے سال الیکشن کا ہوگا, سن 2021 بلدیات کا ہوگا. اس میں انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اپنے نوجوانوں کی ٹیم اتارے گی. یونین کونسل میں نوجوانوں کی ٹیم انشاءاللہ الیکشن لڑے گی. نوجوانوں کو ہم اوپر لے کر آئیں گے, یہ نوجوانوں کا رائٹ ہے, نوجوانوں کا حق بنتا ہے. پاکستان تحریک انصاف واحد وہ پارٹی ہے جو اپنے ورکر کی عزت کرتی ہے, کرنا جانتی بھی ہے. تو انشاءاللہ یونین کونسل میں پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان, خاص انصاف یوتھوں کے نوجوان انشاءاللہ بلدیات کے الیکشن لڑیں گے. سر یہ جو غیر جماعتی الیکشن ہو رہے ہیں, اس میں غریب آدمی کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا؟ بالکل, غریب بندہ بھی اوپر آ سکتا ہے, لیکن جہاں میرٹ کی بنیاد یہ رکھی گئی کہ ایجوکیشن ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ بلدیات کا جو سسٹم آ رہا ہے اس کے مطابق جو غریب بندہ ہے اس کو ایجوکیشن ہے. اب میتھ کے لیے انہوں نے شرائط رکھی ہے کہ ایم اے ہونی چاہیے, اور ناظم کے لیے بی اے ہونی چاہیے, اور جو یونین کا ناظم ہوگا اس کے لیے ایف اے ہونی چاہیے, اور جو جنرل کونسل ہوگا اس کے لیے میٹرک ہونی چاہیے. تو اچھی بات ہے, غریب بھی آ سکتا ہے. آج غریبوں کا درد تو غریب ہی سمجھ سکتا ہے, بڑے جو لوگ ہیں وہ تو نہیں سمجھ سکتے. کہ اب ایک ہمارے علاقے میں گلیات کے جو مسائل ہیں اسلام-آباد میں بیٹھ کے تو نہیں حل ہو سکتے. اب گلیات میں جو لوگ موجود ہیں وہی ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں. آپ اپنے ورکروں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو یہی میسیج دوں گا کہ وہ صرف عمران خان کے نظریے کو فالو کریں, عمران خان کی پیٹھ کے اوپر کھڑے ہیں. یہ ملک انشاءاللہ آگے جائے گا, عمران خان اس کو لے کے جائے گا. آپ اسلام ہوتا رہیں, لیکن آپ کا جو کام ہے اپنے حلقے میں وہ کریں, اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھائیں. اپنے حلقے کے جو لوگوں کے کام ہیں وہ کام کریں, جیسے کہ گائیڈ فورس ہے جو نوجوانوں کی ایک ٹیم ہے اس میں اپنی شمولیت کریں, اس میں آپ کے جو کام دیے گئے وہ کریں. احساس پروگرام ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اس میں آپ کام کریں. شجرکاری مہم ہے وہ کریں, اس پر آپ کا فوکس ہونا چاہیے. جہاں کرپشن آپ کو نظر آ رہی ہے, سب سے بڑا مسائل اس ملک کے کرپشن کی, کسی بھی جگہ پہ اس کو بالکل اپنی نشاندہی کریں. وہ حکومت کے آپ کے دادے سارے کام کر رہے ہیں, نشاندہی کریں. جہاں بھی کہ ناانصافی ہو رہی ہے نوجوان کھڑے ہو جائیں, چاہے اگر پاکستان تحریک انصاف کا ایم ایل اے یا کوئی ایم پی ہے کسی حلقے میں بھی کہ کسی ورکر کے ساتھ یا وہ کسی عام عوام کے ساتھ بھی کسی طرح کی جاستی کر رہے ہیں, وہ عمران خان سب سے وہ نوجوانوں کا کام ہونا چاہتے ہیں. جی شکریہ احسار ریاض عباسی صاحب. یہ پی کے 36 سے بہت ہی ایکٹیو رہنما پاکستان تحریک انصاف سے ہیں, اور ہم تمام جو سننے والے ناظرین ہیں ان سے میرا پیغام ہے کہ مزید ایسی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی کریں اور ان ویڈیو کو شیئر بھی کریں. شکریہ.